Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear students and all our listeners, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine and safe from the coronavirus. I am Sir Shoaib. This is Pak Study Class 8. Today's topic name is Islamic Democracy. जमहूरियत का इस्लामी तस्वर. हमारा जो आज का ये टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 1 से है. ये हमने अपलोड किया था, लेकिन कुछ जो वजूहात थी उसकी बिना पर हमने इसको दोबारा से रिन्यू करने का इरादा किया है, तो इसको हम दोबारा अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग इसको सही तरीके से ठीक ठाक समझ सकें. टॉपिक है इस्लामिक डेमोक्रेसी. आज हम इस पर बहस करेंगे कि इस्लामिक जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत का इस्लामी तस्वर है, वो कैसा है. जमहूरियत का तो मतलब ये है कि अवाम की राय से हुकूमत का बनाना या अक्सरियत को हुकूमत देना जिनकी हिमायत अवाम करे, यानी कसीर तादाद में लोग जिनका साथ दे दे उनको हुकूमत देना. लेकिन इस्लाम का जो तस्वर है जमहूरियत का, वो जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है या जो मगरबी तस्वरात है उससे क़तन मुख्तलिफ है. मगरबी जो तस्वर है, मगरबी जो दुनिया है या जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, उसके मुताबिक तो ये है कि रूल ऑफ द मेजॉरिटी या अक्सरियत की हुकूमत, या उसके साथ साथ ये कि जो डिफरेंट डिफिनेशंस करवाए गए हैं, जो तारीफ़ी हुई है जमहूरियत की मगरबी दुनियाओं में, वो अलग है, और जो इस्लाम ने जमहूरियत का तस्वर पेश किया है वो अलग है. मगरबी जमहूरियत के मुताबिक या जो सोच है, जो नज़रिया है जमहूरियत का, वो क्या है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं. वेस्टर्न वर्ल्ड में जो डिफरेंट डिफिनेशंस पेश की गई है, जो मुख्तलिफ तारीफ़ी हुई है डेमोक्रेसी के, वो क्या है. उसमें एक मशहूर जो डिफिनेशन है जो अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन ने की है, उसके मुताबिक डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए से और अवाम ही के लिए, ये डेमोक्रेसी है. और इसमें ये बिग बात है कि यहाँ पर जो जमहूरियत है उसमें जो उम्मीदवार होते हैं हेड ऑफ़ द स्टेट के लिए, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के लिए, या पार्लियामेंट के मेंबरशिप के लिए, या उसके साथ साथ जो डिफरेंट गवर्नर वगैरह है उनके लिए, सिवाय इसकी कि कुछ शराइत है जिस तरह के एज वगैरह का या क्वालिफ़िकेशन का, उसके अलावा कुछ ख़ास शराइत नहीं है. लेकिन इस्लाम ने जो वज़रा है, जो अरकान है, जो सरबराह रियासत है हुकूमत के मुल्क के, उसके लिए ख़ास शराइत रखे है जो कि मगरिब के तस्वर में वो शराइत मौजूद नहीं है. उसके साथ साथ ये भी है कि इस्लाम में जो जमहूरियत है वो मौजूद है, और किसी तरह का जो मोनार्की है या मतलब जानशीनी का निज़ाम है, बाप के बाद बेटे का हुकूमत करना, ये मौजूद नहीं है. आप लोगों को पता होगा कि इस्लाम में जब भी कभी ऐसा हुआ है इस्लामी ममालिक में कि जमहूरियत को छोड़ के मोनार्की का, बादशाहत का सिलसिला चल पड़ा है, तो लोगों ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है. इसके सबसे अहम मिसालों में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का जो वाक़या है वो मौजूद है, जिसने एक तरह के जो मोनार्क सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और उसको मानने से इनकार किया था. अच्छा, किताब की तरफ आ जाए और बुक पेज नंबर 4 को ओपन कर ले और टॉपिक निकाले, और जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग को भी लिखते जाए साथ साथ अपने बुक पर, और जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ उसको भी समझे ताकि आप लोग सही तरह से इस टॉपिक से फेमिलियर हो जाए, ताकि कोई कमी वगैरह इसमें आपके लिए ना रहे. एन इस्लामिक स्टेट इज़ फाउंडेड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. इस्लामी जो रियासतें हैं वो जमहूरी उसूलों पर कायम की जाती है. But the concept of Islamic democracy is different from that of Western democracy. लेकिन जो इस्लाम के जमहूरियत का तस्वर है वो मगरबी जमहूरियत से मुख्तलिफ है. इस्लामी जो रियासतें हैं वो भी जमहूरियत पर कायम की जाती है, लेकिन तस्वर में फ़र्क है, वो हम आगे पढ़कर इसको एक्सप्लेन करेंगे. According to the principles of Islamic democracy, इस्लामी जमहूरियत के उसूल के मुताबिक ओनली, ये वो फ़र्क है, यहाँ से हम उस फ़र्क को वाज़ेह कर रहे हैं कि इस्लामी जमहूरियत में और मगरबी जमहूरियत में क्या फ़र्क है. ओनली कैपेबल, ट्रूथफुल, फियर्स, फेथफुल एंड ऑलमाइटी, अल्लाह फेयरिंग पीपल हैव द राइट ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस.
مغربی جمہوریت میں اس طرح کی کوئی شرائط نہیں ہے، بس وہاں صرف یہ ہے کہ کچھ کوالیفیکیشن ہو جو انہوں نے شرط کی ہے، اور ایج پوری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی مرضی ان کو مل جائے، یعنی اکثریت ان کو مل جائے، تو بس پھر وہ حکومت کرنے کے یا عوام کی نمائندگی کرنے کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ لیکن اسلام ایسا نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ صرف وہ اہل لوگ، وہ نیک لوگ، سچے رازباز لوگ، وفادار ہو اپنے قوم کے، اپنے ملک کے، اسلام کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، یعنی تقوی والے، المائٹی اللہ فیئرنگ پیپل، جو اللہ سے ڈرتے ہو، جو تقوی دار ہو، ان کو عوام کے نمائندگی کا حق حاصل ہے۔ The rights of minorities are also guaranteed in it، اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت میں یہ بھی ہے کہ جو اقلیتیں ہیں ان کے جو حقوق ہے ان کی ضمانت ملی ہو، یعنی ان کے جو حقوق ہے وہ محفوظ ہو، ان پر کوئی آنچ نہ آئے۔ It is stated in the Holy Quran that all matters of Muslims are decided through mutual consultations۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باہمی مشورہ ہے اس کو بھی اہمیت ملی ہے، اور قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جو مسلمانوں کے معاملات ہیں باہمی، وہ مشورے سے طے ہوں گے، یعنی جو کام بھی کیا جائے گا، جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی ڈیسیجن لینی ہوگی، چاہے وہ ملک کا سربراہ لے رہا ہے یا کسی صوبے کا گورنر ہے، مسلمانوں کا حلیفہ ہے، جو بھی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ مشورے سے کرے گا، یعنی ڈیسیجن وہ کنسلٹیشن سے لے گا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے، وہ بھی مشورے سے ہر کام کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہے اس میں بھی خلفائے راشدین نے مشورے سے سارے فیصلے کی ہے۔ That is why consultation bears great importance in Islamic society، تو اس لیے اسلامی معاشرے میں مشورے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم sought the opinion of his venerable companions on every important occasion، اور اس کی بنیاد بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی عملی زندگی سے رکھی ہے کہ وہ ہر اہم معاملے پر اپنے جو قابل احترام محترم اصحاب تھے، ساتھی تھے، ان کا مشورہ جو تھے وہ تلاش کرتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے۔ ڈیورنگ دا پیریڈ آف آرتھوڈاکس کیلفس، اور جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، مجلس شورا کنسسٹنگ آف دا ریسپیکٹڈ کمپینینز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیز بین کنسٹیٹیوٹڈ۔ جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قابل احترام اصحاب تھے، ساتھی تھے، ان کا ایک مجلس شورا، ایک طرح کا پارلیمان، ایک طرح کا کانگریس، ایک طرح کا پارلیمنٹ وہ تشکیل دیا گیا تھا۔ دیٹ گیو ایڈوائس ٹو دا کیلف آن آل امپورٹنٹ میٹرز، جو حلیفہ کو تمام اہم معاملات پر مشورہ دیتے تھے، یعنی حلیفہ وہ مطلق العنان نہیں ہوتے تھے، یا سارے اختیارات کا سرچشمہ یا منبع وہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ مشورے سے، صلاح مشورے سے سارے معاملات طے کرتے تھے، ہر فیصلہ وہ مشورے سے کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی ہو یا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو، سب نے مشورہ کر کے کوئی کام انجام دیا ہے، بغیر مشورے کے وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ At the time of the election of the caliph also opinion of the public representatives was sought، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حلیفہ کے انتخاب کا موقع ہوتا تھا، حلیفہ کے انتخاب کے وقت بھی جو عوامی نمائندے تھے ان کا جو رائے تھا وہ لیا جاتا تھا۔ اینڈ responsibility of this important position، اور اس اہم جو عہدے کا، اس اہم جو ذمہ داری کا جو ذمہ داری دی جاتی تھی، واز انٹرسٹڈ ٹو اونلی دوز کمپینینز آف دا پروفٹ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان اصحاب کو دی جاتی تھی، ان کے سپرد کی جاتی تھی، who were capable of it، جو اس کی اہل تھی۔ یعنی جب حلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا تو صرف اسی صحابی کو حلیفہ منتخب کیا جاتا تھا جو اس کے اہل ہوتا تھا۔ اگرچہ صحابہ کرام تو سب کے سب جو تھی وہ نیک تھے، پاک تھے، ایماندار تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، عقل مند تھے، لیکن پھر اس میں بھی اس کو منتخب کیا جاتا تھا جس کو سب پر مطلب تھوڑی سی لوگوں کو یقین تھا کہ یہ سب سے بہتر ہے، تو سب سے بہتر کا انتخاب وہ کرتے تھے، نہ کہ ذاتی تعلقات پر یا خاندانی جو بنیاد ہے اس پر۔ یہ خاندانی بنیادوں پر، ذاتی تعلقات پر یا دنیاوی دولتوں پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کی جو شرائط تھے وہ نیکی کے، رازبازی کے،
تقوا کے اور ایمانداری کے ہوتے تھے. After the election, the representatives of different groups and tribes of the Muslims, اور پھر انتخاب کے بعد جو مسلمانوں کے مختلف گروپ تھے اور مختلف قبائل تھے ان کے نمائندے used to take an oath of allegiance، وہ جو تابعداری کا، فرمان برداری کا، وفاداری کا حلف لیتے تھے. ایٹ دا ہینڈز آف دا کیلف، خلیفہ کے ہاتھوں پر، ٹو پلیج کے وعدہ کرے، دیئر لوئلٹی ٹو ہم، اس کے ساتھ وفاداری کا. یعنی جب وہ خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا تو پھر مختلف قبیلوں کے اور مختلف گروپوں کے جو نمائندے ہوتے تھے، جو سرداران ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، وہ خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور اس سے اپنی وفاداری کا عہد کرتے کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے حکومت کی چلانے میں. دس ہول پروسیس واز دا بیسٹ ایگزامپل آف اے ڈیموکریٹک میتھڈ آف الیکشن. تو یہ جو پورا عمل تھا وہ جمہوری طریقے کا ایک بہترین جو تھا مثال تھا. یہ بہترین طریقہ تھا جمہوریت کا، یہ بہترین مثال تھی. The elected caliph performed the responsibilities of governance within the limitation of Islamic Sharia. اور پھر یہ بات بھی تھی کہ جب خلیفہ منتخب ہوتا تھا تو وہ جو منتخب خلیفہ ہوتا تھا وہ حکومت کے جو اختیارات تھے وہ اسلامی شریعہ کے حدود میں رہ کر ہی چلاتے تھے. And he was responsible for every decision and measure before his subjects after Almighty Allah. اور پھر یہ بھی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے ہر فیصلے کے لیے اور ہر اقدام کے لیے اپنے عوام کے، اپنے رائے کے سامنے جوابدہ ہوتا تھا. یعنی عوام میں سے کوئی بھی خلیفہ سے، جو خلیفہ وقت تھا، اس سے پوچھ سکتا تھا کسی بارے میں بھی، کسی بھی معاملے میں بھی، مالی معاملہ ہو یا کچھ اور ہو، اس میں وہ حق رکھتا تھا کہ وہ خلیفہ سے پوچھ لے، سوال کرے. خلیفہ جواب دہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی پھر اسے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک بار وہ منتخب ہو جاتا تو پھر عوام سے کی نظر سے غائب ہو جاتا اور اپنی ہی دنیا سنوارتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ عوام کی خدمت کرتا، عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا. جس طرح ایک مشہور واقعہ ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو بڑی ہی باروب خلیفہ تھے، جس سے پوری جو غیر مسلم دنیا تھی وہ ڈرتی تھی. کیسر و کسرا اور روم کے سلطنت اس سے ڈرتی تھی، لیکن اس کے اپنی ہی جو ساتھی تھے ان میں سے ایک لڑکے نے ایک دن ان سے پوچھا تھا مسجد نبوی میں کہ خلیفہ، ہمیں جو مال غنیمت ملی ہے اس میں ہمیں ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کو 2 چادریں ملی ہیں، آپ نے کیوں 2 چادریں لی ہے؟ تو خلیفہ سے سوال کرنا واقعی جمہوریت ہے کہ کوئی ایسا سوال ایسے خلیفہ سے کر سکے. تو اس نے کہا کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، مجھے 2 چادریں ملی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے ناحق یہ لی ہے، بلکہ میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی ایک چادر لی ہے تو میں نے 2 چادروں کو ملا کے اس سے اپنے لیے جو کپڑے ہیں یا لباس ہے وہ سلوایا ہے. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں بس خلیفہ، ہمیں آپ پر اعتماد ہے، ہمیں اب یقین ہو گیا کہ واقعی آپ جو ہے ہمارے حق رکھنے والے ہیں، ہمارے حق کا خیال رکھنے والے ہیں. It was the desire of the Muslim of Indo-Pak subcontinent. یہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی خواہش تھی that they should have their own separate and independent homeland، کہ ان کا اپنا جداگانہ اور آزاد وطن ہو. where they could establish a system of government، کہ وہاں وہ حکومت کا ایک ایسا نظام قائم کرے based on the principle of Islamic democracy، جو اسلامی جمہوریت کے اصولوں پر مبنی ہو. یعنی مسلمان چونکہ اپنے جو تاریخ ہے، اپنی مذہب ہے، اپنے آباء و اجداد ہے، اسلاف ہے، ان کے راستے پر چلنے کی خواہش رکھتے ہیں، اسی پر عمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور ہر دور میں ان کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ ایسا معاشرہ قائم کرے جہاں کہ اسلامی جمہوریت کے اصول ہو، جس طرح کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں تھا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. تو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی بھی پاکستان کے حصول کے پیچھے یہ خواہش تھی کہ وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے دے کہ جہاں ان کو اپنا آزاد اور خود مختار وطن بھی مل جائے اور وہاں وہ اسلام کے جو اصول ہے اس کے مطابق جمہوریت کو قائم کر سکے. ایز اے ریزلٹ آف دس اسٹرگل، تو اس کوشش کے نتیجے میں پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس، پاکستان وجود میں تو آ گیا. ویئر ان، جہاں پر پبلک ریپرزنٹیٹیوز آر باؤنڈ، عوامی نمائندے اس بات کے پابند ہے ٹو ایکسرسائز دیئر ایگزیکٹو اتھارٹی، کہ وہ اپنی جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے یا جو حکومت کے اختیار ہے وہ استعمال کرے ود ان دا لمٹس، ان حدود میں پرسکرائبڈ فار دیم بائی آلمائٹی اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے سے قرآن میں بیان کی ہے. یعنی عوام کے جو نمائندے ہوں گے
پاکستان میں جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں، چاہے وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وزراء ہو، پارلیمان کے ارکان ہو، گورنر ہو، وہ اپنے اختیارات کا جب استعمال کریں گے تو وہ ان حدود میں کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے قرآن میں ان کے لیے بیان کی ہے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق وہ نہیں چلیں گے بلکہ وہ اسلام کے اصول کے مطابق چلیں گے۔ اس طرح کے اسلام کا تصور یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور عوام کے منتخب نمائندے ان اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت سمجھ کر استعمال کریں گے، جس کی جو واضح مثال ہے وہ پاکستان کے بننے کے بعد جو 1949 میں آبجیکٹیو ریزولوشن یا قرارداد مقاصد جو پاس ہوا تھا، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے پوری کائنات پر، اور پاکستان کے منتخب نمائندے وہ اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت سمجھ کر کریں گے۔ The Constitution of our country is the manifestation of an Islamic democratic society، اور ہمارے ملک کا جو آئین ہے وہ بھی ایک جو اسلامی جمہوری معاشرہ ہے اس کی عملی شکل ہے، اس کا ایک اظہار ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح while addressing the شاہی دربار at سبی بلوچستان on 14 فروری 1948، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد شاہی دربار سبی بلوچستان سے 14 فروری 1948 کو خطاب کے دوران کہا تھا، We must lay the foundations of our democracy on the Islamic ideals and principles in true sense۔ اس نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد اسلام کے تصورات اور اصولوں پر صحیح معنوں میں رکھنا چاہیے۔ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ اسلام کے تصورات اور اصولوں پر رکھنا ہوگا، یعنی یہ کہ ہم نے وطن تو حاصل کر لیا، اور جس نام پر ہم نے وطن حاصل کیا تھا اسی پر اب عمل بھی کریں گے، اور صحیح معنوں میں اس ملک میں اسلام کے جمہوریت کے تصورات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اسلامک ڈیموکریسی کا۔ امید ہے آپ لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میں دوبارہ سے تھوڑا سا اس کو سمرائز کر کے اس کا ایک خلاصہ پیش کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکو اور یاد کر سکو اور آپ لوگوں کے لیے یہ کام آ سکے۔ ٹاپک ہے اسلامک ڈیموکریسی، مطلب ہے کہ اسلام میں جمہوریت کا تصور کیسا ہے، اسلام کے جمہوریت کا جو نظریہ ہے وہ کیسا ہے۔ تو اسلام کا جو جمہوریت کا نظریہ ہے وہ مغربی جمہوریت سے مختلف ہے۔ اسلام نے عوام کے نمائندوں کے لیے کچھ خاص شرائط رکھے ہیں جو کہ مغربی جمہوریت کے تصور میں نہیں ہے۔ ان میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو عوام کے نمائندگی کا حق حاصل ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، تقویدار ہو، نیک ہو، ایماندار ہو، راست باز ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر کام کو مشورے سے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو حدود مقرر کی ہے اسی کے اندر رہ کر اختیارات کا استعمال کریں گے۔ وہ مطلق العنان حکمران نہیں ہوگا بلکہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا، پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا، پھر عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو کابینہ کے ارکان ہوں گے، پارلیمان کے ارکان ہوں گے، مجلس شورا ہوں گے، اس کے مشورے سے وہ کام کریں گے۔ تو یہ شرائط ہے جو اسلام نے رکھے ہیں کسی خلیفہ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں خلیفہ کے انتخاب کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ بھی ہے، اور اس کے بعد جو خلیفہ منتخب ہو جائے پھر مختلف لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد وہ ذمہ داری جو ہے وہ ایک امانت سمجھ کر ادا کریں گے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں اسلام کی جمہوریت کا تصور ہے، یہ ہمارے آج کا ٹاپک تھا۔ آپ اس کو دیکھ لیں، ڈاؤن لوڈ کریں، ریڈ کر لیں، ٹپیکل ورڈ جو ہے اس کی میننگ اپنی بک پر لکھ لیں، اور تیاری کو کنٹینیو رکھیں، ٹائم کو ضائع بالکل بھی مت کریں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اس ٹاپک سے فیملیئر ہو جائے اور آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے تاکہ آپ لوگ صحیح طرح پریپیئر ہو کہ اسکول واپس آ جائے۔ تھینک یو۔